Assalamu alaikum students. Welcome to International Relations, Theory and Practice. We have been now coming into the third lecture. We have been already speaking in the previous two lectures about what international relations is and what are the approaches in international relations. Today we will get into these issues in a bit more detail. So, this being the third lecture, we are going to continue with the idea of how to approach the study of international relations. Today, I will give you some further ideas and approaches that are used in international relations. You will recall that the last time we spoke about three important theories. Those theories were those that the idealists have, they were theories that the realists have and the liberals have. And we had tried to also realize کہ simultaneously جو ہیں دنیا میں یہ جو ہیں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اگر ایک ملک ہے یا ایک ملک کا لیڈر ہے, اس کو وقت کی ضرورت جب پڑتی ہے تو وہ ریئلسٹ سٹانس بھی اڈاپٹ کر لیتا ہے. جو ریئلسٹ تھنکرز ہوتے ہیں ان کی بات سن لیتا ہے. اگر ضرورت ہو تو وہ لبرل جو فلسفی ہے وہ اس کی بھی پیروی کر لیتا ہے. اور آئیڈیلزم جو ہے وہ بھی دنیا میں بہت نامور لوگ ہیں, رہ چکے ہیں اور ابھی بھی ہیں جو ایک آئیڈیلسٹ نظریہ رکھتے ہیں. دنیا بین الاقوامی جو دنیا میں حالات ہیں اور دنیا کی سیاست جو ہے اس کے بارے میں. سو آج ہم مزید چند ایشوز کی طرف چلیں گے اور اس میں اب میں آپ کو چند اور جو اپروچز ہیں جس سے کہ آئی آر کو سمجھا جا سکتا ہے, میں آپ کو ان اپروچز سے آپ کا تعارف کراؤں گا اور آپ کو ان کی ایکسپلینیشنز پیش کروں گا. There are several distinct approaches to the study of IR. These include the traditional approach, the scientific approach, the behavioral and post-behavioralist approaches, and the systems approach. So, approaches to IR اب ہم دیکھ رہے ہیں. ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی جی کہ بالخصوص یہ تین تھیریز ہیں. آج ہم ذرا اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اور بھی کون سی اپروچز ہیں اور کون سی اپروچز جو ہیں وہ آئی آر میں استعمال ہو رہی ہیں. اب ہم نے ان کو نیم بھی کر دیا ہے. اب ون بائی ون ہم چل کے ان کی وضاحت کریں گے کہ جی ٹریڈیشنل اپروچ کیا ہے, سائنٹیفک اپروچ کیا ہے, بیہیویئرلسٹ جو ہیں, پوسٹ بیہیویئرلسٹ جو ہیں وہ دنیا کے نظام کو کیسے سمجھتے ہیں, جو سسٹمز اپروچ ہے دنیا کو اور انٹرنیشنل ریلیشنز کو سمجھنے کی وہ کیا اپروچ ہے. سو ناؤ لیٹ اس پروسیڈ اینڈ سیکوینشلی ون بائی ون کنسیڈر دیز اپروچز. The first approach that we are going to look at is the traditional approach to IR. The traditional approach to IR, as you can imagine from the name, is an approach that has been there possibly for the longest time. It is an approach that is slightly conservative in nature, and it is an approach جو ایک ایویڈنٹ اور ایک مطلب آپ کو آئی آر میں ابھی بھی موجودہ دور کے اندر آپ کو یہ اپروچ جو ہے وہ نظر آئے گی, اور ایک یہ پرومیننٹ اپروچ ہے. اس میں کمزوریاں بھی ہیں, اس کی تھوڑی سی ہم تنقید بھی کریں گے, مگر اس کے باوجود یہ اس کی امپورٹنس جو ہے وہ آئی آر میں وہ خاصی ہے. In view of the complex variables influencing behavior of states, the traditionalists focus on the observed behavior of governments. اب جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں یہ ذرا کنزرویٹو, ہم نے جس طرح کنزرویٹو کا ورڈ یوز کیا تھا, تو کنزرویٹو اپروچ سے جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں یہ زیادہ پیچیدگیوں میں ملوث نہیں ہوتے. یہ کہتے ہیں کہ جی
دنیا اتنی کمپلیکیٹڈ جگہ ہے, اس میں ہم نے اتنی ساری اسٹیٹس کی ہم نے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے, ڈٹرمن کرنا ہے, اسٹڈی کرنا ہے. تو لیٹ us focus our approach and try to locate the role of government. So this is why they are conservative, because they have a narrow focus. Their narrow focus confines their approach to considering the role of governments. So they are primarily concerned, because realizing that there are many complicated issues at hand, they are primarily concerned with considering the role of the state. They explain observable government behavior on the basis of concepts like balance of power, national interest, diplomacy, etc. اب آپ کو تھوڑا سا شاید یاد آ رہا ہوگا, ہوپ فلی یاد آ رہا ہوگا کہ یہ جو ٹریڈیشنل اپروچ ہے یہ ریئلسٹ اپروچ کے ساتھ ملتی جلتی ہے. کیوں ملتی جلتی ہے؟ کیونکہ یہ اپروچ جو ہے یہ گورنمنٹ کے اوپر فوکس کر رہی ہے. گورنمنٹ یعنی کہ ایک ملک کی گورنمنٹ, یعنی کہ ایک نیشن کی گورنمنٹ, یعنی کہ ایک نیشن اسٹیٹ. سو نیشن اسٹیٹ کے اوپر فوکس ہے اس کا ٹریڈیشنل اپروچ کا, لائک دیٹ آف دا ریئلسٹ. And it is looking at these particular things that we had spoken about in the last lecture. Those things were the issue of power. That other idea that we had spoken about, جو realists ہیں, جو ان کے پاس tools ہیں to protect their national interests, are tools like that of diplomacy. ڈپلومسی کی ہم جا کر آگے وضاحت کریں گے کہ جی ڈپلومسی کیا ہے, کیسے استعمال ہوتی ہے دنیا میں. مگر آپ یہ ریئلائز کر لیں کہ جو ٹریڈیشنل اپروچ والے لوگ ہیں وہ بیسکلی گورنمنٹ کے انٹریکشن کے اوپر انٹرنیشنل ریلیشنز میں زیادہ فوکس کرتے ہیں. وہ بیلنس آف پاور کے ایشوز اینڈ پاور حاصل کیسے کی جاتی ہے گورنمنٹس کی, اور ڈپلومسی کا کیا رول ہوتا ہے اس پاور کو حاصل کرنے میں, اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا اس کے اوپر پرائمریلی فوکس ہوتا ہے ٹریڈیشنل اپروچ جن لوگوں کی ہوتی ہے ان انٹرنیشنل ریلیشنز. ٹریڈیشنلسٹ ریلائی آن انڈرسٹینڈنگ اینڈ ریزالونگ دا کلیش آف انٹرسٹ دیٹ انیویٹبلی لیڈز ٹو وار. اب جو ہے نا ٹریڈیشنلسٹ, اس کا جو فوکس ہے, جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انٹرسٹ ہر ملک کی انٹرسٹ ہے. ایوری کنٹری, if you realize, I mean particularly from a political realist perspective, every country wants to grab more and more power. Every country wants to protect its interest. تو اب جو ٹریڈیشنلسٹ اپروچ ہے IR میں, وہ اس کی پرائمری آکوپیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جی جب گورنمنٹس اپنی انٹرسٹ کو جب ایگزرٹ کر رہی ہیں تو اس کو ایسے مینیج کیا جائے, اس میں گورنمنٹس کو ایسے بہیو کرنا چاہیے کہ اپنی وہ انٹرسٹ کو سیف گارڈ بھی کریں, اپنی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ بھی کریں, اپنی انٹرسٹ کو پروموٹ بھی کریں, بٹ یہ نہ ہو کہ کلیش کریں وہ دوسروں کی انٹرسٹ کے ساتھ. بیکاز اگر میری انٹرسٹ جو ہے اگر وہ کسی اور کی انٹرسٹ کے ساتھ کلیش کرے گی تو پھر وار ہو جائے گی. سو فرام دا ٹریڈیشنل ویو پوائنٹ, پرائمری آکوپیشن, ون آف دا میجر آکوپیشن جس کے اپنی آپ انٹرسٹ کو ایسے بنائیں کہ آپ کے مقاصد بھی پورے ہو جائیں مگر آپ کا دوسری اسٹیٹس کے ساتھ جھگڑا بھی نہ ہو. سو دس از واٹ اے ٹریڈیشنل اپروچ ٹو انٹرنیشنل ریلیشنز از آل اباؤٹ. ٹریڈیشنل theorists regard international relations as a sub-discipline of history and political science. اگر آپ اب ذرا اس کو ایکیڈیمک ویو پوائنٹ سے دیکھیں کہ جی یہ کہاں سے نکلی ہے یہ شاخ, یہ جو ٹریڈیشنل اپروچ ہے IR کی, اور یہ جو اپروچ ہے یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے بارے میں کیا خیال رکھتی ہے, تو اس میں یو ول ریئلائز کہ جو ٹریڈیشنل اپروچ والے ہیں وہ IR کو سمجھتے ہیں کہ IR ایک الگ ہی ڈسپلن نہیں ہے. IR جو ہے وہ بیسکلی ایک سب ڈسپلن ہے, وہ ہسٹری تاریخ کا سب ڈسپلن ہے, وہ پولیٹیکل سائنس کا سب ڈسپلن ہے. سو IR جو ہے اٹ ہیز ٹو بی
considered, and it has to give weight to the views of history. It has to consider and give weight to the views of political science. IR is not considered to be an independent entity as far as the traditional approach to international relations is concerned. There are historical, philosophical, and legal variants to the traditional approach. اب یہ جو ٹریڈیشنل اپروچ ہے, یہ اپروچ بیسکلی یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ہی جو نظریہ نقطہ نظر ہے وہ ٹریڈیشنل اپروچ میں شامل ہے. نو, ٹریڈیشنل اپروچ جو ہے اس کی ویریشنز جو ہیں آپ کو دنیا میں بہت ساری نظر آئیں گی. اس میں ویریشنز جو ہیں وہ جو لیگل انٹرپریٹیشنز ہیں جو کہ ٹریڈیشنل اپروچ میں سے نکل رہی ہیں, یا جو لیجسلیشن ہے جو ٹریڈیشنل اپروچ میں سے نکل رہی ہے, وہ مختلف ہو سکتی ہے ایک اور ٹریڈیشنل اسکالر کی اپروچ سے. پھر کئی جو ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں, یعنی کہ میں بھی ٹریڈیشنلسٹ اگر ہوں اگر اور آپ بھی ٹریڈیشنلسٹ ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے جہاں تک ہسٹوریکل یا جو ہمارے جو فلسافیکل آئیڈیاز ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوں سلائٹلی. بٹ ایز لانگ ایز وی کنسیڈر کہ جی گورنمنٹ جو ہے اس کی انٹرسٹ کو پروموٹ کرنا ہے اور ایسے پروموٹ کرنا ہے کہ دوسرے ملکوں کی انٹرسٹ کے ساتھ اس کا کلیش نہ ہو, وی ول بی ٹریڈیشنلسٹ, وی ول بی کنسیڈرڈ ٹریڈیشنلسٹ. سو ٹریڈیشنل اپروچ کے بعد ایک اور اپروچ جو ہے وہ ہے اس کے برعکس اپروچ جو ہے وہ ہے سائنٹیفک اپروچ. اب سائنٹیفک اپروچ بھی ہے, یہ ذرا ایز دا ورڈ ایز دا ٹرم کلیئرلی انڈیکیٹس takes a bit of a scientific view towards studying international relations. And now let us see کہ جو ایک سائنسی نظریہ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کو سمجھنے کا, اس کی implications کیا ہیں. Scientific scholars challenge the traditionalists, arguing that IR is too broad and complex a field to be a sub-discipline of political science. سب سے پہلی بات جو سائنٹیفک نظریہ جن لوگوں کا تھا انہوں نے جب آئی آر کو دیکھا تو انہوں نے سب سے پہلی بات یہ کی کہ جی جو آئی آر ہے نا, آئی آر ایک اتنا کمپلیکیٹڈ اس کا جو ہے وہ اس میں اتنے کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں کہ وہ کسی اور ایکیڈیمک ڈسپلن کی شاخ نہیں بن سکتی. وہ خود ہی ایک الگ انڈیپینڈنٹ ڈسپلن ہے which draws on a lot of other disciplines. It draws on economics, it draws on legal issues, it draws on socio-cultural issues, but it is a separate entity. Because اس کا scope اتنا بڑا ہے, پوری دنیا کا جائزہ لینا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز نے, یہ سمجھنا ہے کہ دنیا میں جو انٹریکشنز ہو رہے ہیں وہ کیسے ہو رہے ہیں, کیوں ہو رہے ہیں, ان کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے. تو یہ کوئی ایزی بات نہیں ہے, اور یہ نہیں کہ اس میں بس 2-3 چیزیں دیکھنی ہیں, یہ بہت ایک سمندر ہے. سو اس کے لیے ایک الگ ایکیڈیمک ڈسپلن جو ہے وہ آئی آر کو کی اتنی اس میں وقت ہے کہ اس کو ایک الگ ایکیڈیمک ڈسپلن سمجھا جائے. سو سائنٹیفک اپروچ جو ہے اس میں سب سے پہلا اعتراف تو یہ ہے کہ آئی آر از ٹو کمپلیکیٹڈ ٹو بی اے سب برانچ آف history or a sub-branch of political science. It is an independent academic discipline. They began constructing conceptual frameworks and partial models of international systems and tried to collect and analyze data to refute or validate a formulated hypothesis. اب یہ ذرا جو پوائنٹ ہے یہ slightly dense ہے, میں آپ کو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. اتنی اس میں کوئی کٹھن کوئی مشکل بات نہیں ہے. بیسکلی یہ ہے کہ جو سائنٹیفک اپروچ والے جو لوگ تھے جنہوں نے سائنسی اپروچ لے کر انٹرنیشنل ریلیشنز کو سمجھنے کی کوشش کی, ان لوگوں نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ ایک کنسیپشول, اب سائنسدان جو ہے اس کا کام کرنے کا طریقہ از ڈفرینٹ. اٹ از ڈفرینٹ
فرام اے نان سائنٹیفک پرسن. سائنسدان جو ہے وہ بیسکلی ایک ہائپوتھسس بناتا ہے, ایک تھیوری پیش کرتا ہے, اور اس ہائپوتھسس کے اندر وہ پھر ایویڈنس تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایویڈنس جب وہ تلاش کرتا ہے تو پھر وہ اپنے ہائپوتھسس کو یا تو اپروو کر دیتا ہے یا اسے ریجیکٹ کرنا پڑتا ہے بیسڈ آن ایویڈنس. اگر میں ایک ہائپوتھسس بناؤں کہ بیسکلی اگر پانی جو ہے اگر اس کو آپ ایک قسم کی زمین پر اگر لگائیں, زیادہ پانی لگائیں اور ایک فصل آپ اگا رہے ہوں تو پیداوار جو ہے اس میں اضافہ ہوگا. تو میں اگر یہ ایک ہائپوتھسس بنا دوں تو پھر مجھے وہ ٹیسٹ کرنا پڑے گا. مجھے پھر واقعی ہی پانی جو ہے جس مقدار کا میں نے مینشن کیا ہے اپنے ہائپوتھسس میں اور جس فصل کا مینشن کیا ہے اپنے ہائپوتھسس میں, مجھے اسی مقدار میں اس فصل میں وہ پانی لگانا ہوگا, اور پھر پیداوار کو دیکھنا ہوگا کہ کیا جی واقعی پیداوار بڑھ رہی ہے کہ کیا گھٹ رہی ہے. اگر گھٹ رہی ہے تو پھر میرا ہائپوتھسس جو ہے کہ جی وافق مقدار میں پانی آپ لگائیں وہ ریفیوٹ ہو جائے گا. سو یہ ایک سائنسی طریقہ ہے, اس کو کہتے ہیں ہائپوتھسس بنانا, امپیریکل ایویڈنس کو گیدر کرنا اور پھر اب ایک تھیوری بنانا. اب یہ جو طریقہ ہے, یہ سائنسی طریقہ جو ہے, یہ سائنٹیفک اپروچ جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے لیے جو سائنٹیفک اپروچ تھی, دیٹ کنٹریبیوٹیڈ دس وے آف انڈرسٹینڈنگ انٹرنیشنل ریلیشنز, اینڈ دس واز obviously a very important contribution. اس سے انٹرنیشنل ریلیشنز کی یو کین امیجن ایکوریسی جو ہے اس میں بڑھنے کے چانسز تھے. اس میں کچھ مسائل بھی ہیں, مگر یہ جو سائنٹیفک اپروچ ہے یہ کیونکہ دنیا ایک کمپلیکیٹڈ جگہ ہے اور اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں, when we talk about war, I mean we cannot talk about war lightly. I mean it means the loss of life, it means serious issues. اگر آپ اسٹیٹس کو ان کی ایگزرشن آف پاور کو دیکھیں تو ٹف ڈیسیژنز ہیو ٹو بی میڈ. وہی پیسہ جو کھانا خریدنے میں لگ سکتا ہے وہ آرمامنٹس کی طرف جاتا ہے, وہی پیسہ جو کپڑوں لوگوں کو کپڑا, روٹی کپڑا وغیرہ پرووائڈ کرنے میں جا سکتا تھا, وہی ایک بلڈنگ بنانے میں چلا جاتا ہے. سو ٹف اکنامک ڈیسیژنز آر میڈ بائی اسٹیٹس, ٹف and risky decisions are made. So یہ کو مطلب چھوٹی موٹی مزاحیہ بات نہیں ہے یہ, I mean these issues have serious implication. So scientific approach جو ہے اس نے ایک قسم کا ایک ڈسپلن انٹرنیشنل ریلیشنز میں لایا ہے جس کا اعتراف ہمیں کرنا چاہیے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو سائنسی اپروچ ہے اس کی اپنی کمزوریاں بھی ہیں, ہمیں ان کا بھی اعتراف کرنا پڑے گا. Such theorists focus on statistical correlations between variables like incidence of war and alliance policies, for example. اب یہ جو سائنسدان جو یا سائنسی نظریہ رکھتے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ کیسے IR کو اسٹڈی کرتے ہیں, وہ کوریلیشنز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ سائنٹیفک اپروچ کو لے کر وہ دیکھتے ہیں کہ جی ایک ویریبل, ایک جو چیز ہو رہی ہے اس کا دوسرے ویریبل کے ساتھ کیا لنک ہے, کیا تعلق ہے, اور وہ اسٹیٹسٹیکل میتھمیٹیکل انالیسس کے ذریعے یہ لنکس کو ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ جی اگر ایک ملک ہے وہاں پر جو ہے جنگ, وہ بار بار جنگ کر رہا ہے دوسرے ملکوں سے, تو کیا اس کا بار بار جنگ کرنے کا جو فینامنا ہے یا پریکٹس ہے اس کا کوئی لنک ہے ود دا کائنڈ آف الائنسز اٹ ہیز. آئی مین یہ ہسٹری میں کئی بار ہوا ہے کہ بالخصوص یورپ میں جب اکثر جنگیں ہوتی تھیں تو ملک جو تھے وہ جنگ میں ملوث ہو جاتے تھے, کیونکہ ان کے جو باقی برادرانہ ملک تھے جن کے ساتھ انہوں نے ایک معاہدے پر دستخط کی ہوئی تھی, جب ان کی جنگ ہوتی تھی تو ان کو بھی مجبوری جنگ میں جانا پڑتا تھا. اب بین الاقوامی آپ جو 2 جنگیں دیکھیں, جبکہ دنیا میں بہت سے ملکوں میں, افریقن کانٹیننٹ پہ, ایشیا پیسیفک میں, یورپ میں,
جنگ ہوئی تو اس میں اتنے زیادہ ملک ملوث تھے، اور وہ یہی ہوا کہ الائنسز کی وجہ سے ایک ملک نے دوسرے ملک پر حملہ کیا، دوسرے ملک اس کی دفاع کے لیے آئے، اور اس طرح more and more countries became involved in war. So اب scientific جو اپروچ ہوگی that tries to see these types of correlations between such variables. وہ دیکھتا ہے کہ کیا alliance کس قسم کی alliance ہے، اور اس alliance کا کیا اثر پڑتا ہے on the frequency of war, on the frequency of conflict. So this would be what a scientific approach would try to do within international relations. This approach has brought a methodological rigor to IR, but it relies more on process analysis than experimentation. اب یہ ایک بڑی ضروری بات ہے، اور یہ ایک کمزوری ہے سائنٹیفک اپروچ کی. ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ اپروچ جو ہے یہ ایکوریسی لا رہی ہے انٹو دی آئیڈیا آف انٹرنیشنل ریلیشنز، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیونکہ یہ اسٹیٹسٹکس کی مدد لے سکتی ہے، کو ریلیشنز ڈرا کر سکتی ہے، اینڈ ایک قسم کی پریڈکٹیبلٹی میں، ایسٹیمیشن میں کہ آئی آر میں یہ پالیسی اختیار کی جائے گی تو یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ اس کا انجام ہو سکتا ہے. اس طرح کی چیزوں میں مدد تو کر سکتی ہے سائنٹیفک اپروچ، مگر سائنٹیفک اپروچ کو اگر آپ دیکھیں، جو سائنٹیفک نظریہ ہے، جب اس کو آئی آر میں پریکٹیکلی اپلائی کیا گیا ہے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ پروسیس انالیسس کے اوپر زیادہ فوکس رکھتی ہے بجائے کہ ایکسپیریمنٹیشن پر. اب اس کی وجہ جو ہے وہ واضح ہے. وجہ واضح اس طرح ہے کہ اب جو سائنٹیفک اپروچ رکھتے ہیں وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایکسپیریمنٹس نہیں کر سکتے. اب سائنس میں آپ ایک لیب میں جا کر یہ ایکسپیریمنٹ تو کر سکتے ہیں کہ جی یہ کیمیکل جو ہے اس کو اس کیمیکل سے ملائیں گے تو کیا ہوگا، یا اگر آپ اتنا پانی اتنی فصل کو لگائیں گے تو کیا ہوگا، مگر آپ یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ آپ ایک ملک کو کہیں کہ جی تم فلاں ملک سے الائنس کرو اور پھر ہم اس کا انجام دیکھیں گے، یا تم اس طرح کرو کہ تم 6 وارز کر لو، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا رزلٹ نکلتا ہے. سو ایکسپیریمنٹس آئی آر میں نہیں ہو سکتی. اب اس کمپلشن کی وجہ سے، اس پریکٹیکل مجبوری کی وجہ سے، جب سائنٹیفک اپروچ ہے وہ صرف پروسیس انالیسس کر سکتی ہے. وہ صرف یہ دیکھ سکتی ہے کہ جو چیزیں ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں ان کا آپس میں کیا اسٹیٹسٹیکل لنک نکلتا ہے. جو چیزیں آلریڈی ایویڈنٹ ہیں، جو ہو رہی ہیں، ان سے کیا نظر آتا ہے. اسٹیٹسٹیکل کمپیریزن کے ذریعے، انالیسس کے ذریعے، کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو انالیسس کے ذریعے کیا نظر آتا ہے اور کیا کرنا چاہیے. اٹ کین ناٹ کنڈکٹ ایکسپیریمنٹس in order to prove its hypothesis. So scientific approach کو جب اپلائی کیا جاتا ہے آئی آر میں، due to the nature of IR, the scientific approach is constrained. So یہ ایک کمزوری ہے given the ground realities. Even obtaining data is difficult in IR and the units of analysis vary. اب ایک اور جو کمزوری میتھڈولوجیکل، جو اس میتھڈ کو اپلائی کرنے میں جو مشکل ایک اور نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ سائنٹیفک اپروچ کو اپلائی کرتے ہو ان انٹرنیشنل ریلیشنز، تو جو ڈیٹا جب گیدر کرنا ہوتا ہے، اب ظاہر ہے جب اگر کوئی انجام نکالنا ہے تو اس کے لیے سائنٹیفک اپروچ میں اسٹیٹسٹیکل انالیسس کرنا ہوگا، اس کے لیے ڈیٹا بہت ضروری ہے. اب آئی آر میں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں ڈیٹا حاصل کرنا از ناٹ دیٹ ایزی. اب اگر کوئی نیوکلیئر ایشو پر ریسرچ کرنا چاہے تو اس کو وہ جن لوگوں کے پاس یا جن ملکوں کے پاس نیوکلیئر ایسیٹس ہیں وہ اس کو آسانی سے اپنے اثاثوں کے بارے میں انفارمیشن تو نہیں دے دیں گے. I mean, so there are for security reasons جو اسٹیٹس ہیں وہ اپنے اس طرح کے ایسیٹس کو اور انفارمیشن کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. اینڈ دا ڈیٹا اٹ سیلف از ہارڈ ٹو فائنڈ ود ان دس اپروچ. سو یہ اپروچ کی لمیٹیشن ہے کہ ویسے تو اٹ کین گو اینڈ کاؤنٹ دا نمبر آف
جینز اگر گیون دا ٹیکنالوجی تو اٹ کین سی کہ جی جینز جو ہیں وہ ان کا یا کروموزومز کا آپس میں کیا انٹریکشن ہوتا ہے اور فلاں کیمیکل جو ہے اس کے مالیکیولز ایک اور اگر کیمیکل کے ساتھ انٹریکٹ کریں تو کیا ہوگا, وہ ڈیٹا تو مل جاتا ہے. مگر جو ریئل لائف سیاسی ڈیٹا ہے اس کے اندر سیکریٹونس ہے, اس میں سیکیورٹی کنسرنز ہیں, ملک اتنی ایزلی وہ اپنی فائلز ہینڈ اوور نہیں کر دیتے فار انالیسس. سو یہ ایک کنسٹرینٹ ہے. دوسری کنسٹرینٹ یہ ہے کہ جو اس کے ویریبلز ہیں ان کو بھی فکس کرنا مشکل ہے. مطلب ویریبل تو پھر یہ ہوا نا کہ اگر آپ ایک لفظ کی ایک انڈرسٹینڈنگ دیں وہ پھر اس کی یونیورسل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, یہ بھی نہیں ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں. اگر آپ اب ٹیررزم کا لفظ استعمال کریں یا اس کو ہی لے لیں تو ابھی تک بین الاقوامی اداروں میں بحث چل رہا ہے کہ جی ٹیررزم ہوتا کیا ہے, ہاؤ ڈو یو سیپریٹ a freedom struggle or resistance, genuine indigenous resistance from the idea of violence perpetuated by small non-state actors. So اس طرح کی جو چیزیں ہیں these are also very complicated issues. So اب ویریبل تو وہ ہوا نا کہ ایک یونیفارم ویریبل ہے which can be applied across the world. That is also not the case. So the point is then we should be able to realize by now that انٹرنیشنل ریلیشنز میں سائنٹیفک اپروچ کے فائدے ہیں ایکوریسی کے لحاظ سے, بٹ اس کی کنسٹرینٹس بھی ہیں. تو ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ دو امپورٹنٹ اپروچز کیا ہیں ٹو اسٹڈی انٹرنیشنل ریلیشنز. ایک جو ہے وہ ٹریڈیشنل اپروچ ہے, دوسری جو اپروچ ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ سائنسی اپروچ ہے. اس کی کمزوریاں بھی ہیں مگر اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب سائنسی پریڈکشن ہوتی ہے تو اس میں ایکوریسی ہوتی ہے کیونکہ اٹ از بیسڈ آن اسٹیٹسٹیکل ایگزامپلس, کہ ان دو فیکٹرز کی کو ریلیشن جو ہے وہ واضح ہے. مگر اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس انفارمیشن کو اسٹیٹسٹکس کے لیے جو ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے اس کو حاصل کرنا مشکل ہے اور اس میں ویریبلز بھی ڈٹرمن کرنا مشکل ہے. سو ان کے باوجود یہ دو اپروچز جو ہیں یہ ہمیں فرام ٹائم ٹو ٹائم انٹرنیشنل ریلیشنز میں یوزفل نظر آتی ہیں. اسی طرح ایک اور اپروچ ہے ان آرڈر ٹو ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ the immense complexity of the world. Another approach is that of the behavioral nature. And so یہ جو behavioral approach to IR ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں. As you can probably tell from the name, behavioral approach جو ہے یہ behavior کے اوپر فوکس کرتی ہے. And you, after we have gone through this, you will notice کہ یہ behavioral approach جو ہے اس کی بھی انٹرنیشنل ریلیشنز میں اہمیت جو ہے وہ خاصی ہے. In the 1960s and 70s, scholars began arguing that politics cannot be studied factually without reference to values. تو اس وقت یہ دیکھا گیا in the 60s and 70s کہ بیسکلی انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے کیونکہ it is dealing with politics میں پرسنالٹی کا رول جو ہے وہ ایویڈنٹ ہے, اور انٹرنیشنل ریلیشنز کو آپ اتنا کٹ اینڈ ڈرائی مضمون نہیں بنا سکتے. یو کین ناٹ بیسکلی ٹاک اباؤٹ پالیٹکس, اباؤٹ سیاست وداؤٹ ریفرنس ٹو ویلیوز. کیونکہ اگر آپ سیاسی ڈائنامکس کو دیکھیں, سیاسی لائے عمل کو دیکھیں تو اس میں ویلیوز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. آئی مین دا وے دیٹ پالیٹیشنز سیک support, they seek votes on the basis of the values that they project, that they have. So اب بیسکلی اگر ایک سیاست دان ہے اس کی اپنی ویلیوز, سیٹ آف ویلیوز ہوتی ہیں, اس کا ایک اپنا نظریہ ہوتا ہے جس کے بیسس کے اوپر لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. سو یہ جو لائے عمل, جو پورا لائے عمل ہے یہ بین الاقوامی سطح پر بھی چلتا ہے, اور اسکالرز نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے کہ جی بیسکلی یہ جو ویلیوز ہیں, جو مطلب چاہے اچھی چاہے بری, بٹ ویلیوز جو ہیں یہ سیاست کا ایک اہم ان کا لنک ہے ود بیسکلی پالیٹکس, اینڈ دیز کین ناٹ بی اگنورڈ. یو کین ناٹ سے کہ جی ویلیوز کی تو کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں, وی کین جسٹ
have a very small focus. I mean, you can't do that because انسان جو آفٹر آل انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہیں اگر وہ اسٹیٹس کی بھی بات کر رہی ہیں تو اسٹیٹس میں بھی انسان رہتے ہیں, اینڈ جو انسان ہیں ان کے لیے تو ویلیوز آر امپورٹنٹ, اینڈ ان کے لیے اگر ایک انڈیویجول کے لیے امپورٹنٹ ہیں تو جو پھر پالیٹیشین ہے جو بہت سے انڈیویجولس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس کے لیے بھی ویلیوز امپورٹنٹ ہیں, اور اس کے لیے امپورٹنٹ ہیں تو اسٹیٹس کے لیے امپورٹنٹ ہیں, اسٹیٹس کے لیے امپورٹنٹ ہیں تو انٹرنیشنل ریلیشنس کے لیے امپورٹنٹ ہیں. سو اسکالرز نے یہ دیکھتے ہوئے اس کا جو بیہیویئرل پرسپیکٹو نظریہ رکھتے تھے انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی ویلیوز کو سمجھے بغیر, ان کا اعتراف کیے بغیر آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کو نہیں اسٹڈی کر سکتے. Behavioral approach is informed by socio-anthropological and psychological perspectives. It focuses on understanding the reasons behind the action, behavior of states and other international actors. اب بیسکلی جو بیہیویئرل اپروچ ہے وہ جو سماجی جو فیکٹرز ہیں جو دنیا میں نظر آتے ہیں, جو سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں جو دنیا میں نظر ہمیں ابھی بھی آ رہے ہیں, اور جو اینتھروپولوجیکل ایشوز ہیں, اینتھروپولوجی کہتے ہیں انسان کی اسٹڈی کو. سو جو انسان کی جو چاہے وہ سائیکولوجیکل ہوں یا انسانی اس کی جو سماجی ضروریات ہوں یا جو ویلیوز ہوں جو انسان کو ڈرائیو کرتی ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیہیویئر ڈٹرمن کرتی ہیں انڈیویجول کا. اب انڈیویجول کی جو ویلیوز ہیں یا اس کی جو مشکلات ہیں سوشیو اکنامک, وہ اس کے بیہیویئر کو ڈٹرمن کریں گی. اس کا جو بیہیویئر ہے اس کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے سیاستدان کو. سو سیاستدان کا بیہیویئر ول آلسو بی ڈٹرمنڈ بائی دیز تھنگس. اسی طرح اسٹیٹس کا بیہیویئر ول بی ڈٹرمنڈ بائی دیز تھنگس. اگر ملک میں خسارہ ہے تو اسٹیٹ کا بیہیویئر جو ہے وہ چینج تو ہوئے گا. اگر ایک ملک کے اندر بہت قتل و غارت ہو جاتی ہے یا کوئی طوفان آ جاتا ہے تو اسٹیٹ کا نظریہ تو بدلے گا ہی بدلے گا. سو فار اے بیہیویئرل اسکالر ہی ہیز ٹو ریئلائز کہ جی یہ جو ایکشن آف اسٹیٹس ہے اس کے چاہے وہ اسٹیٹ ہے یا کوئی اور انٹرنیشنل ایکٹر ہے, ان سب کے لیے بیہیویئر جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, اور بیہیویئر جو ہے وہ مشتمل ہے آن سوشیو اکنامک, اینتھروپولوجیکل, کلچرل فیکٹرز. So there is more to international relations than just a pure calculation of based on scientific issues or based on just what the state wants. اس میں بہت layers ہیں according to a behavioral scholar. This approach has contributed to understanding how people and organizations of different cultures interact, the effects of propaganda and stereotypical views on conflict situations and international relations. اب سب سے پہلے تو اس اپروچ کا جو فائدہ ہوا ہے, it has been able to cope with the seemingly erratic or irrational behavior of states. اب اسٹیٹس کئی بار ایسے ایکٹ کرتی ہیں دنیا میں کہ وہ پاور حاصل کرنے کے لیے ایکٹ نہیں کرتی, مگر وہ ان کی اندرونی مجبوریاں, compulsions جو ہیں they drive them to behave a certain way. So اگر سائنسی سی یا ٹریڈیشنل اپروچ ہے it will not be able to understand کہ یہ اسٹیٹ نے کیا کیا ہے, بٹ جو بیہیویئرل اپروچ ہے it enables us to understand کہ اسٹیٹ کے پیچھے جو ڈائنامکس ہیں وہ اس کے بیہیویئر کو ڈٹرمن کر رہے ہیں. سو اسٹیٹس اور اسٹیٹس کے علاوہ جو باقی انٹرنیشنل ایکٹرز ہیں, اب اگر آپ این جی اوز کو لے لیں جو غیر سرکاری تنظیمیں, وہ تو کام کرتی ہی ویلیوز کے بیسس پہ ہیں کہ جی دنیا میں یہ ہونا چاہیے یا وہ ہونا چاہیے, چاہے اگر وہ اپنے گولز کو اکمپلش کر سکیں یا نہ کر سکیں وہ اور بات ہے. یا بین الاقوامی ادارے جو ہیں وہ ان کا بھی گول ہے کہ دنیا میں جی امن ہونا چاہیے, چین ہونا چاہیے, چاہے اس میں ان کو ہزار مشکلات آئیں, بٹ ان کا جو موڈس آپرینڈی ہے, ان کے جو گولز ہیں یا مشن ہے, وہ واضح طور پر ان کا گول جو ہے وہ ویلیو بیسڈ ہے. سو یہ ویلیو بیسڈ ایشوز جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں.
اب اس کے علاوہ بیہیویئرل اپروچ جو ہے وہ ایک اور سیاسی سطح کے اوپر بھی ایک اور آپ کو انڈرسٹینڈنگ بھی دیتی ہے. وہ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے پروپیگنڈا کی. اب پروپیگنڈا کیا ہے؟ پروپیگنڈا ٹول ہوتا ہے جو اسٹیٹس یوز کرتی ہیں اپنی پالیسیز کو منوانے کے لیے. اگر اسٹیٹ فیل کرتی ہے کہ نیشنل انٹرسٹ میں ایک پرٹیکولر رویہ اختیار کرنا ضروری ہے تو وہ عوام کو کنونس کرنے کے لیے پروپیگنڈا کا استعمال کرتی ہے. کئی اس کی مثالیں اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں تو پروپیگنڈا کی بہت آپ کو عجیب عجیب مثالیں ملیں گی. اب نازی جرمنی جو تھا اس نے کنونس کر دیا ہوا تھا عوام کو کہ ہم نے جو ایک پوری دنیا سے جنگ لڑنی ہے اور ہم نے جو ہولوکاسٹ کرنا ہے وہ ضروری ہے. ہم نے مطلب انہوں نے ان کے تو کنسنٹریشن کیمپس تھے, وہ وہاں پر لوگوں کو لے جا کر کنسنٹریشن کیمپس میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. سو وہ انہوں نے نازی اسٹیٹ نے اس طرح کی مطلب ایکشنز لینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے لوگوں کو اپنے کنونس یہ کر دیا تھا کہ آپ کیونکہ ایرین ریس ہیں, آپ سپیریئر ہیں اور یہ جو باقی لوگ ہیں ان کو آپ ایکسٹرمنیٹ کر دیں. مطلب اٹ از مور کمپلیکیٹڈ دین دیٹ, بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از دیٹ نازی پروپیگنڈا واز ویری اسٹرانگ اینڈ اٹ انسپائرڈ the entire German race to take on the rest of the world and to actually have concentration camps where millions of Jews died. I mean, this is a fact of history. اور اس طرح کا اتنا solid جو یا strong example of propaganda آپ کو آج کل کے دور میں بھی نظر آتا ہے. If you open your eyes and you look around the world, you look at what's going on in Africa, you look at what is going on in other parts of the world, اور آپ کو ہسٹری میں سے بھی مثالیں ملیں گی. If you look at what happened in Cambodia, if you look at the genocides that have occurred in Rwanda, مطلب ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں. سو یہ کئی بار جو ہے یہ پروپیگنڈا جو ہے یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی یوز کرتے ہیں. I mean, people with different ideologies also have propaganda. اینڈ اسٹیریوٹائپنگ بھی ہوتی ہے. یہ جو اگر آپ ڈائنامکس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیشہ اسٹیریوٹائپنگ یہ ہوتی ہے کہ ایک جو ریس ہے, اب اگر آپ 9/11 سپٹمبر 11 کے بعد دیکھیں تو ایک یہ بین الاقوامی سطح پر یہ بدقسمتی بھی ہوئی ہے کہ مسلمان کے ساتھ ٹیررسٹ کا جو لقب ہے وہ اٹیچ کر دیا گیا ہے. سو آئی مین یہ اس طرح کی جو برانڈنگ ہے آف آئیڈینٹی اینڈ اے پرٹیکولر بیہیویئر از کالڈ اسٹیریوٹائپنگ. کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ سارے مسلمان جو ہیں وہ دہشت گردی کرتے ہیں تو یہ اسٹیریوٹائپنگ ہوگی. سو اسٹیریوٹائپنگ کو انڈرسٹینڈ کرنا یا پروپیگنڈے کو انڈرسٹینڈ کرنا, اینڈ پروپیگنڈا سٹل سطح پر بھی ہوتا ہے. ہم تو ابھی ڈراسٹک مثالیں لے رہے ہیں, لیکن ہر اسٹیٹ میں آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ خبروں کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے یا اور طریقوں کے ذریعے, ریلیز کے ذریعے ہر اسٹیٹ جو ہے وہ اپنی پالیسیز کو عوام میں منوانے کی کوشش کرتی ہے. اینڈ پروپیگنڈا از اے نارمل ٹول یوزڈ بائی اسٹیٹس ٹو کنٹرول دا بیہیویئر of individuals to seek popularity, and these are issues that a behavioral approach can contend with. Behavioral approach جو ہے وہ اسی طرح کے رویوں کو, اس طرح کے ٹولز کو دیکھتی ہے کہ جس اسٹیریوٹائپنگ کے ذریعے یا یوز آف پروپیگنڈا کے ذریعے بیہیویئر جو ہے بین الاقوامی سطح پر وہ کیسے تبدیل ہوتا ہے. سو بیہیویئرلسٹ اپروچ ٹو انٹرنیشنل ریلیشنز کی یہ کنٹریبیوشن ہے. اب جو اس کے ساتھ اگلا پوائنٹ تھا وہ یہ ہے کہ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ڈیٹرمن دا بیہیویئر آف اسٹیٹس which is the aggregate behavior of a large number of individuals and of superimposing authorities. اب بیسکلی ہم نے باتیں تو بہت ساری کر دی ہیں. اب ہم نے پروپیگنڈا کا مینشن کر دیا ہے. ایٹ دا ہائٹ آف دا کولڈ وار, ابھی ہم آگے جا کر کولڈ وار کی بات کریں گے, وہاں پر آپ کو بھی پروپیگنڈا کی مثال نظر آئے گی. ہم نے ایک ایگزامپل نازی جرمنی کا لیا ہے ورلڈ وار
II کے دوران جب ہولوکاسٹ ہوا تھا. ہم روس کی بھی بات کر سکتے ہیں, اسٹالن کے دور میں جہاں پر پروپیگنڈا کا استعمال ہوا تھا. اسٹیریوٹائپنگ کا ہم نے کانسیپٹ جو ہے اس کا تھوڑا سا ذکر کر دیا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیہیویئرسٹ کے لیے ضروری ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے فینومیناز کو اسٹڈی کرنا مشکل بات تو ہے. یہ ایک قسم کی کمزوری ہے, مگر یہ ہے کہ بیہیویئر آف اسٹیٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ جی اسٹیٹس کیوں ایک طریقے سے بیہیو کرتی ہیں. آئی مین ایک انسان کو یو کین ریئلائز, ایک انسان کے بیہیویئر کو سمجھنا کہ اس کی کیا کمپلشنس تھیں کہ اس نے ایک طریقے سے بیہیو کیا ہے, وہی بڑی مشکل بات ہے. سو اگر آپ نے ایک اسٹیٹ, انٹائر اسٹیٹ کی پالیسی کو, اس کے رویے کو, اس نے کیوں فلاں پالیسی کو استعمال کیا اور اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان بات نہیں ہے. اور بین الاقوامی سطح پہ when there are many states who are behaving in different ways, اس سب کو سمجھنا اور ایک تھیوری میں انڈرسٹینڈ کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. اور اس اسٹیٹس کے علاوہ اور بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہیں جو ہم نے جس طرح مینشن کیا تھا, وہ بھی پروپیگنڈا یوز کرتے ہیں. این جی اوز بھی پروپیگنڈا یوز کرتی ہیں. آئی مین ملٹی نیشنلز جو ہیں وہ بھی پاسبلی, اگر آپ اف یو اسٹریچ دا ورڈ پروپیگنڈا, تو وہ مارکیٹنگ کرتی ہیں. آئی مین دے کریٹ ڈیمانڈ فار دیئر پروڈکٹ. سو آئی مین اٹ از ٹرکی ٹو انڈرسٹینڈ all these actors operating simultaneously and to see what is motivating these various people to act in the way that they do. This is not an easy task. To understand the behavior of states and non-states is not easy. Now, having spoken about the behavioral approach and spoken about what the behavioral approach can do, and admitting that using the behavioral approach to understand international relations is not easy, let me move on to another approach which is emerging out of the behavioral approach. And this approach is the post-behavioralist approach. Post کا لفظ جب یوز کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک چیز کے بعد, ایک چیز سے جو دوسری چیز نکلتی ہے. اگر اب ہم کہیں کہ پوسٹ ورلڈ وار II ایرا, تو اس کا مطلب ہے ورلڈ وار II کے بعد جو چیزیں ہوئیں. اگر ہم کہیں کہ جی جس طرح پری پارٹیشن اور پوسٹ پارٹیشن ہم پاکستان میں یا سب کانٹیننٹ میں استعمال کرتے ہیں ٹرم, تو اس کا مطلب ہے کہ 1947 سے پہلے اور 1947 کے بعد. سو اس طرح پوسٹ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. اینڈ پوسٹ بیہیویئرلسٹ اپروچ جو ہے یہ بھی ایک ویلڈ اور انٹرسٹنگ اپروچ ہے, اور اٹ آلسو ٹرائز ٹو انڈرسٹینڈ دا وائڈ اسکوپ آف انٹرنیشنل ریلیشنز. In the 1980s, an attempt was made to combine normative and empirical approaches to study IR. اب ایک انٹرسٹنگ قسم کی جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ڈیورنگ دا 1980s, جو اسکالرز کام کر رہے تھے انٹرنیشنل ریلیشنز پر, انہوں نے یہ کیا کہ جو سائنٹیفک نظریات تھے, اٹیمپٹس تھے ٹو انڈرسٹینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز, انہوں نے ان کو جو امپیریکل طریقے تھے ان کو کمبائن کر دیا ود نارمیٹیو طریقہ کار. نارمیٹیو ہیں جس میں آئیڈیاز تھے بیسکلی کہ جی نارمز اینڈ ویلیوز اینڈ بیہیویئرز, جو مطلب ایک قسم کی سوشل, سائیکولوجیکل, کلچرل جو انسان کی کمپلشنز ہوتی ہیں ان کا ملاپ کر دیا وتھ امپیریکل ویز. اب جس طرح آپ دیکھیں سوشل سائنسز ہیں, اب وہ انسان کی جو مطلب نارمل حرکات ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کا طریقہ ہے تھرو سائنٹیفک میتھڈ. اسی طرح پوسٹ بیہیویئرلسٹ اپروچ جو تھی اس نے یہ کیا کہ سائنٹیفک اسٹیٹسٹیکل ٹولس کو لے کر اپلائی کرنے کی کوشش کی آن دیز ادر آئیڈیاز, جو سیاسی لائے عمل ہیں, جو مختلف کمپلشنز ہیں, بیہیویئرز ہیں. اس نے بیہیویئر کو اسٹڈی کرنے, کیونکہ بیہیویئر اسٹڈی کرنا اتنا مشکل ہے, اس لیے پوسٹ بیہیویئرلسٹ نے
کہا کہ ہم کیوں نہ مدد لیں سائنٹیفک اپروچ کی. سائنٹیفک اپروچ تو بہت محدود ہے بائی اٹ سیلف, اینڈ behavioral approach is too unyieldy and going all over the place, so why don't we combine the two, and maybe we will be able to get greater understanding. This approach can be used to test the validity of idealist hypothesis, for example to see if democratic authoritarian states are more likely to be engaged in internal conflicts. اب یہ جو اپروچ ہے یہ بیسکلی مختلف قسم کے جو نظریات ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر ان کی ویلیڈیٹی کو ٹیسٹ کر سکتی ہے. اٹ کین فار ایگزامپل ٹیسٹ کہ جی جو جمہوری ملک ہیں یا وہ ملک جہاں پر اتھارٹیرینزم یا اتھارٹی بہت کنسنٹریٹڈ ہے ان کے اثرات کیا ہوں گے. سو اٹ کین اسٹڈی اس طرح کا ایک ہائپوتھسس بنا کر کہ جی اگر جمہوری نظام ہے اور اگر بہت زیادہ اتھارٹی ایک بندے کے ہاتھ میں ہے تو اس کا انجام کیا نکلتا ہے. اس کا کیا انجام یہ نکلتا ہے کہ کانفلکٹ بڑھ جاتا ہے, کانفلکٹ کم ہو جاتا ہے, اینڈ اس طرح کی اسٹڈیز جو ہیں وہ ہو چکی ہیں. مثال کے طور پر امریتا سین ایک نوبیل پرائز وننگ آتھر ہیں, انہوں نے تو ایک کتاب ریسنٹلی لکھی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ نظام جہاں پر جمہوریت زیادہ ہے وہاں پر آپ کو غربت کم نظر آئے گی, اور انہوں نے باقاعدہ سائنٹیفک مثالیں دی ہوئی ہیں, انہوں نے اسٹیٹسٹیکل ایویڈنس پیش کی ہوئی ہے. سو اس طرح کا کام جو ہے وہ آئی آر میں ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ جی ایک قسم کا سیاسی لائے عمل نظام ہے تو اس کے اثرات کیا ہیں, اور پھر کراس کمپیریزن کیا جائے. سو یہ پوسٹ بیہیویئرلسٹ اپروچ جو ہے وہ مختلف قسم کے بیہیویئرس کو بیہیویئرل آؤٹ کمس کو سائنسی شکل دے سکتی ہے. سو دس از این امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ان پوسٹ بیہیویئرلسٹ اپروچ. ایک انٹرسٹنگ اپروچ ہے کیونکہ اٹ ٹیکس ٹو ڈفرنٹ ٹائپس آف اپروچز اینڈ کمبائنز دم in order to understand international relations more clearly. Lastly, we will turn towards another approach which is called the systems approach to international relations. This is again an important approach. It is an approach that is evident in the world like the other approaches, and it is an approach that one cannot say is the only approach. Like we could not say that traditional approach is the only approach or post-behavioral approach is not the only approach. Similarly, systems approach bhi hai, magar ye wahid approach nahi hai. This is just another approach to international relations. This approach places more emphasis on the complex interactions between and within states while retaining a post-behavioral scientific orientation. اب یہ جو اپروچ ہے یہ زیادہ تر فوکس کرتی ہے آن دا انٹریکشن آف اسٹیٹس, چاہے وہ اسٹیٹس کے اندر جو ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے اسٹیٹس ایک پرٹیکولر طریقے سے بہیو کر رہی ہیں یا آپس میں اسٹیٹس کا کیا انٹریکشن ہے. اٹ ڈز ناٹ پے مچ ہیڈ ٹو the other international actors that we had spoken about, like the NGOs or the multinationals. اس کا systems approach جو ہے it is like the traditionalists, it is also focusing on governments. It is focusing on the state. It is focusing on what is happening within a state, and it is focusing on what is happening between states. And اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے یہ پوسٹ بیہیویئرل اپروچ استعمال کرتی ہے جو کہ بیہیویئر کو سائنٹیفک انداز میں اسٹڈی کرنے کی کوشش ہے. It does so by focusing on international systems which are interdependent and interrelated. So basically ایک جو سسٹمز ویو پوائنٹ ہے, سسٹمز ویو پوائنٹ جو ہے وہ فوکس کرتا ہے آن دا اسٹیٹ, بٹ اسٹیٹ کو کے انٹریکشن کو سمجھنے کے لیے وہ بین الاقوامی اداروں کے اوپر بھی فوکس کرتا ہے. اور بین الاقوامی اداروں میں کیونکہ اسٹیٹس جو ہیں وہ انوالوڈ ہوتی ہیں, therefore it becomes easy for the
systems approach to understand what is going on in the world, and to understand how states depend on each other and how they interact with each other. These systems range from small systems to intermediate and large systems. The UN system, individual nations, ethnic groups, individual voters, political parties, multinationals, etc. can all be categorized into corresponding systems to understand the complex nature of IR. اب بیسکلی جب سسٹمز کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے دو چیزیں یاد رکھنی ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ فوکس پرائمریلی جو ہے وہ اسٹیٹ کے اوپر ہے, مگر ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ کہا تھا کہ وی آر لوکنگ ایٹ واٹ ہیپنز ود ان اسٹیٹس اینڈ واٹ ہیپنز بٹوین اسٹیٹس. سو اب جب ہم ود ان اسٹیٹس کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ انوالو ہو جائیں گے. یہاں پہ یو ول ہیو نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز, یہاں پر یو ول ہیو سول سوسائٹی آرگنائزیشن. سو کیونکہ یہ سارے جو لوگ ہیں یہ اسٹیٹ کے اندر ایکٹ کر رہے ہیں, بٹ بیسکلی دا امپورٹنٹ تھنگ فرام اے سسٹمز ویو پوائنٹ از دا اسٹیٹ. سو اٹ از لوکنگ ایٹ آل دیٹ از ہیپننگ ود ان اے اسٹیٹ, بٹ پھر اسٹیٹ جو ہے وہ الٹیمیٹ گراؤنڈ ریالٹی بن گئی ہے. اسی طرح اگر وہ بین الاقوامی سطح پر دیکھ رہے ہیں ہم, تو وہاں پر یو این سسٹم جو ہے اس میں بہت سی اسٹیٹس شامل ہیں. اگر آپ جنرل اسمبلی کو دیکھیں تو اس کے اندر جتنی دنیا میں کنٹریز ہیں تقریباً ساری جو ہیں وہ ممبرز ہیں آف دا جنرل اسمبلی آف دا یو این. بٹ جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس کے اندر چند سلیکٹڈ ملک ہیں وہ شامل ہیں. مگر جب آپ اسٹیٹ سسٹم کو دیکھیں گے تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جی ان کا انٹریکشن جو ہے آپس میں وہ کیا ہے, اس میں ڈپینڈنسی جو ہے, انٹرڈپینڈنس جو ہے وہ کیا ہے, اسٹیٹس آپس میں انٹریکٹ کیسے کرتی ہیں, ان کو کیا دشواریاں پیش آتی ہیں, پھر جو اسٹیٹ کے اندر جو مختلف ایکٹرز ہیں وہ اسٹیٹ کو کیسے انفلوئنس کرتے ہیں. سو بیسکلی جب آپ سسٹمز اپروچ کی بات کر رہے ہیں آپ کا پرائمری فوکس جو ہے وہ اسٹیٹ کے اوپر ہے, مگر اس کے لیے آپ کو پھر بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اسٹیٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے, اور ایک اسٹیٹ جو ہے اس کے ساتھ باقی جو اسٹیٹس ہیں ان کا رویہ کیا ہے. اب اس رویے کو دیکھنے کے لیے جو سسٹمز اپروچ ہے وہ یہ بھی دیکھے گی کہ آپس میں ون اسٹیٹ جو ہے ہاؤ ڈز اٹ انٹریکٹ ود اندر اسٹیٹ. It will look at regional groups, it will look at, for example, ایشین ہے وہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشین ممالک ہیں ان کا ایک گروپ ہے, سارک ہے وہ ساؤتھ ایشین ممالک کا گروپ ہے, EU جو ہے وہ یورپین ممالک کا گروپ ہے. So it is going to look at these types of groupings, it is going to look at the UN system and see how basically states interact with each other and what is going on within the state in order to understand international relations. And it does all this by considering systems and by focusing on the state. So آج ہم نے کافی ساری باتیں کر لی ہیں. This had basically begun with our attempt to try and put some theories identify some theories and sort of air some theories and to show you کہ IR کو پڑھنے کے لیے آپ کو چند پرنسپلز جو ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا. اب ہم مزید ٹرمز جو ہیں وہ میں آپ کو لیکچر بائی لیکچر نئی ٹرمز سے انٹروڈیوس کروں گا. آج کی ہم نے جو ٹرمز یوز کی ہیں وہ تھیں اسٹیریوٹائپ, propaganda, and we have tried to contextualize these کہ جی یہ within IR ان کی کیا ضرورت ہے, کیا اہمیت ہے, اور پھر ہم نے چند میجر اپروچز کے اوپر فوکس کیا ہے کہ what are the major approaches by which we can understand international relations better. So with this I will bring a close to this lecture and hope to see you next time.